अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। रूह यारम किस्त नंबर 49। हाय रूह, सच में अगर ये हो जाए तो तुम्हारा भी गोल मटोल सा प्यारा सा बेबी मासूमा दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़े ख्याली दुनिया में खो चुकी थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मासूमा जोर इसे रोज इसे गले लगाती एक एक्साइटमेंट में दुआ देने लगी। आमीन। रूह बेसाख्ता बोली, अरे भाई जी आप यहाँ। डॉक्टर इसे रिपोर्ट देने वाली थी जब पीछे से फुरकान ने अचानक आकर इसे पुकारा। मासूमा फुरकान को देखकर एक सेकंड के लिए घबरा गई, लेकिन फिर इसे याद आया कि रूह तो अब यारम के बारे में सब कुछ जानती है। कैसी हैं आप? आपने मुझे नहीं पहचाना होगा। मैं फुरकान डेवल का आदमी हूँ। जी, आपके शोहर से वफादारी करना तो मेरा मकसद है। उन्हीं के लिए काम करता हूँ मैं। जब इनको देखता हूँ आपके साथ तो दिल खुश हो जाता है। डेवल तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत कि आपकी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार है। अब आप इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा यहीं से लगा सकती हैं कि इसने शेख को कत्ल करके आपसे निकाह कर लिया। इसे फुरकान बहुत अजीब लग रहा था। इसकी बात करने का अंदाज़ा, इस तरह से इसे मुखातिब करके यारम के बारे में बात करना और फिर अचानक ही इसके सर पर धमाका करना, रूह इसे देखकर रह गई। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि डेवल ने शम्स शेख का कत्ल आपके लिए किया था। वो आपसे इस हद तक मोहब्बत कर बैठा कि इसने आपके पहले शोहर को ही। फुरकान अभी बोल ही रहा था कि इसे पीछे से अपने कंधे पर बोझ महसूस हुआ। इसने मुड़ कर देखा तो यारम इसके कंधे पर हाथ था। यारम का इसके कंधे पर हाथ था। अरे डेवल, तुम आ गए। मैं तुम्हारे बारे में ही भाभी जी से बात कर रहा था। फुरकान मुस्कुराते हुए बोला, जबकि वो सुर्ख आंखों से अब रूह को देख रहा था, जो आंखों में बेपनाह गुस्सा और आंसू लिए इसे देख रही थी। रूह, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। इसे यकीन था कि वो रूह को बहुत कुछ बता चुका है। शम्स का नाम तो सुन चुका था। यारम ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही रूह ने इसके हाथ से झटक दिए और इससे दूर होते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। रूह, हम घर चल कर बात करेंगे। चलो यहाँ से। यारम इसका हाथ थाम कर बोला। आप क्या बात करेंगे यारम? अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। आपसे कहा था कि अब आप मुझे धोखा नहीं देंगे, लेकिन आपने मेरे शोहर का कत्ल करके मुझे ही क्यों? यारम, क्यों आपने किया ऐसा? रूह बिलक बिलक कर रोते हुए बोली, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हम घर चल कर बात करते हैं। यारम ने रूह का हाथ थामना चाहा। दूर रहें मुझसे। कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपसे। आप एक इंतहाई धोखेबाज शख्स हैं। धोखा देने के अलावा कुछ नहीं आता आपने मेरे शोहर को कत्ल किया। क्यों यारम? फुरकान अजीब और गरीब नज़रों से उन्हें देखने लगा। मतलब रूह कुछ नहीं जानती थी। वो तो बस यारम की नज़रों में अच्छा होने के लिए इसकी बीवी से इतने अच्छे से बात कर रहा था कि शायद वो रूह से अच्छी से बात करके यारम से अपना काम निकलवा ले। लेकिन यहाँ हालात और बदल चुके थे। रूह तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब डेवल के हाथों इसकी मौत की थी। इसने मौका देखकर वहां से निकलना बेहतर समझा। जबकि मासूमा ने अपने फ़ोन पर आने वाली शारफ की कॉल अटेंड करते हुए इसे सब कुछ बता दिया। रूह, हम घर चलकर बात करते हैं इस बारे में। मैं यहाँ ठीक नहीं है। यारम ने इसे समझाना चाहा, लेकिन वो समझने की
کوشش نہیں کر رہی تھی، وہ اسے اپنے آپ کو چھونے تک نہیں دے رہی تھی۔ سب کچھ ناجائز، آپ نے میرے ساتھ ناجائز رشتہ جوڑا، نکاح کے اوپر نکاح کر لیا، میرے شوہر کو قتل کر دیا، میری عدت تک پوری نہیں ہونے دی، 2.5 مہینے بنا کسی رشتے کے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بول رہی تھی، کچھ بھی ناجائز نہیں ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے، شرعی اور قانونی طریقے سے تم میری بیوی ہو۔ کون سی عدت؟ تم نے اسے دیکھا تک نہیں تھا تو کون سی عدت؟ تم پر کوئی عدت واجب نہیں اور کوئی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، صرف ایک دکھاوا تھا۔ پلیز مجھے مت چھوئیں، وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ اب یارم کے پاس سوائے زبردستی کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا۔ گاڑی سے نکل کر کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ سارے راستے مسلسل روتی رہی۔ یارم اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن شاید ہی وہ اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ پہلے یارم نے اسے اکیلے رہنے دیا، شاید یہ جھٹکا اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ روح اپنے پہلے نکاح کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھی، اس کے لیے وہی نکاح اہمیت رکھتا تھا۔ فلیٹ میں ہوئے یارم کے ساتھ نکاح کو وہ صرف یارم کی ضد سمجھ رہی تھی۔ وہ تو کچھ جانتی ہی نہیں کہ اس کا پہلا نکاح ہی نہیں تھا، وہ صرف ایک ڈرامہ تھا جو روح کو بیچنے کے لیے کیا گیا تھا۔ کیا ہوا یارم؟ سب ٹھیک تو ہے؟ روح کو کیسے پتا چلا کہ خضر نے اس سے پوچھا؟ فرقان کی وجہ سے، اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ آج میرے ہاتھوں ضرور قتل ہوگا۔ یارم غصے سے بولا۔ اپنا غصہ کنٹرول کرو یارم، اس سے زیادہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں روح کو پہلے ہی اعتبار میں لینا چاہیے تھا، تمہیں یہ سچائی اسے پہلے ہی بتا دینی چاہیے۔ یارم یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، تمہیں نکاح کے فوراً بعد اسے سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا مطلب ہے تم سے اس نے کہا کیا؟ وہ اس نکاح کو قبول کرتی ہے یا شیخ کو ہی اپنا شوہر مان رہی ہے؟ خضر نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی، میں اس کی سوچ پڑھ نہیں پا رہا، وہ ہمارے رشتے کو کس طرح سے لے رہی ہے۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ تم اسے سمجھاؤ کہ میں نے اسے پروٹیکٹ کیا ہے، اگر میں اسے نہیں مارتا تو وہ شیخ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرتا۔ پلیز سمجھاؤ کہ وہ شیخ اس کا شوہر نہیں، اسے سمجھاؤ اس کا شوہر میں ہوں۔ یارم بے چینی سے بول رہا تھا۔ خضر اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ اب تک کمرے میں ہی دروازہ نہیں کھول رہی، کیا کرو گے؟ یارم نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ چاہے چابی دو مجھے، میں سنبھال لوں گا، میں سمجھا لوں گا اسے، تم ٹینشن فری ہو جاؤ، وہ میری بات سمجھے گی۔ وہ اسے دلاسا دے کر جانے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے، مجھے صحیح کی پہچان بنائے، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اگر یارم میرے شوہر ہے تو وہ کون تھا؟ میرے شوہر نے قتل کر دیا، میں کیا کروں؟ کیا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا؟
کیا یارم کے ساتھ میرا رشتہ ناجائز؟ یارم کے ساتھ اس کی فلیٹ میں بنا کسی رشتے کے 2.5 مہینے میں انہیں اپنا شوہر سمجھتی رہی، بنا کسی رشتے ان کے قریب جاتی رہی، ان کے کمرے میں، ان کے گھر میں مجھے شیخ کے ہاتھوں بیچا گیا تھا۔ اگر یارم نہ ہوتے تو نہ جانے مجھے کس کس کے کمرے میں بھیجا جاتا، کس کس کے بسترے کی زینت بنایا جاتا۔ یارم نے میری عزت بچائی، وہ میرے محافظ ہیں، لیکن میرے اتنے قریب رہ کر مجھے سچائی نہ بتا کر انہوں نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ میں کسی اور کے نکاح میں تھی، یارم نے مجھے اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ کیا انہوں نے میری وجہ سے شیخ کو قتل کر دیا؟ کیا وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا؟ کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے یارم نے مجھ سے نکاح کر لیا، لیکن نکاح کے اوپر نکاح جائز نہیں۔ کیا یارم کے ساتھ میرا رشتہ جائز ہے؟ وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ خضر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خضر بھائی، میری بات سنیں۔ تم میری بات سنو گڑیا، اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب تک میں بولتا ہوں تم ایک لفظ نہیں بولو گی۔ تمہاری ستیلی ماں نے تمہیں شیخ کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ خضر بھائی، روح میری بات سنو، سمجھنے کی کوشش کرو، پھر تم جو چاہو گی مجھے منظور ہوگا۔ تمہاری ماں نے تمہارا نکاح شیخ سے کیا، لیکن وہ نکاح نہیں ہوتا۔ شمس نے ایسی کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ جھوٹا نکاح کر کے ان کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ جھوٹا نکاح اس لیے کیونکہ وہ شیخ کی اپنی آواز نہیں، صرف ایک ریکارڈنگ تھی جو دن میں کئی بار استعمال کی جاتی تھی۔ وہ دن میں کئی لڑکیوں کی زندگی تباہ کرتا تھا۔ وہ نہ پھر انہیں یہاں بلا کر انہیں بیچ دیتا ہے، اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ مزید ایسا کر رہا تھا۔ وہ معصوم بچیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب یارم کو یہ بات پتہ چلی تو ہم نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ تمہارے نکاح سے ایک دن پہلے ہی شیخ مر چکا تھا، یارم پہلے ہی اسے مار چکا تھا۔ تمہارا نکاح کسی مردہ انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا نارو۔ تمہارا پہلا نکاح ہوا ہی نہیں، صرف یارم کے نکاح میں ہو۔ یارم کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے۔ یارم تمہارا شوہر ہے، صرف یارم اور کوئی نہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا گڑیا؟ تمہارا نکاح صرف یارم کے ساتھ ہوا ہے۔ شیخ صرف اور صرف لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا ہے۔ اگر یارم نہیں ہوتا تو وہ تمہاری زندگی بھی برباد کر دیتا۔ یہ تو قدرت کا انصاف تھا کہ تم یہاں ہمارے پاس پہنچی۔ اللہ نے تمہیں یارم سے ملانا تھا، اسی لیے تو تم ہمارے پاس یہاں پہنچی۔ اللہ نے تمہیں یارم کے لیے بنایا تھا۔ تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی وہ تم سے محبت کر بیٹھا۔ وہ تمہیں اس حد تک چاہنے لگا تھا کہ تمہیں اپنے فلیٹ میں لے آیا، لیکن اس نے کبھی اپنی حدود کراس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تمہارے لیے اپنی محبت کو پاکیزہ رکھنا چاہتا تھا۔ روح، یارم سے غلطی ہوئی ہے کہ اس نے تمہیں سچ پہلے نہیں بتایا، لیکن اس کی محبت کو ناجائز مت کہو۔
وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، پلیز اسے معاف کر دو۔ خضر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں خضر بھائی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یارم کو معاف نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے دھوکہ دیا ہے۔ انہیں مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ میں مانتی ہوں، اللہ نے مجھے یارم کے نصیب میں لکھا تھا، لیکن پھر بھی انہیں مجھے سچائی بتانی چاہیے تھی۔ میں 2.5 مہینے ان کے ساتھ بنا کسی رشتے کے رہی۔ اگر 2.5 مہینے بعد بھی ان کی نیت مجھ پر خراب ہوتی تو وہ کبھی مجھ سے نکاح نہ کرتے، ساری زندگی ایسے ہی مجھے اپنے ساتھ رکھتے بنا کسی رشتے کے۔ روح ایک بار پھر سے رونے لگی۔ نہیں روح، یارم تم سے محبت، خضر نے کچھ کہنا چاہا۔ یارم نے مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھا، مجھے ان کی محبت پر شک نہیں ہے خضر بھائی، لیکن میں فی الحال اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ روح ابھی بھی رو رہی تھی۔ بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے مجھ سے میری سالگرہ کے دن وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے جو کچھ مانگوں گی آپ مجھے ضرور دیں گے۔ اب آپ کو وہ وعدہ نبھانا ہوگا۔ جب تک یاروں کو ان کی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یاروں کو لگتا ہے کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے وہ ہمیشہ مجھے دھوکے میں رکھتے ہیں، لیکن اب مزید اور نہیں۔ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، فاطمہ بی بی کے پاس۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اب یارم کے ساتھ رہوں۔ خضر بھائی، مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ روح یارم تمہیں نہیں جانے دے گا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ اپنا وعدہ نبھائیں، اگر آپ مجھے دل سے اپنی بہن مانتے ہیں تو اپنا وعدہ ضرور نبھائیں گے۔ روح نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ خضر اسے سمجھا نہیں پا رہا تھا، وہ یارم کو سمجھنے کی بجائے اسے سزا دے رہی تھی۔